बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, साबिक स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक के बयान को लेकर अभी भी पाकिस्तानियों में बहुत गम और गुस्सा पाया जाता है। शदीद अल्फाज में तनकीद का सामना करना पड़ रहा है उनको अपनी गैर जिम्मेदाराना बयान पर जो कि कौमी असम्बली में उन्होंने दिया, जिसके बाद पाकिस्तान की जग हसाई हुई। 27 फरवरी 2019 को पाकिस्तान की जो अजीम कामयाबी थी, जो हमारे 2 एयरफोर्स के पायलट्स थे जिन्होंने भारतीय जहाज़ जो है वो गिराया, उसके नतीजे में उनका पायलट अभिनंदन जो कि यहाँ गिरफ्तार हुआ, और उसके बाद पाकिस्तान ने एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से ये फैसला किया जिनेवा कन्वेंशन पर अमल दरामद करते हुए, और दोनों ममालिक के दरमियान एक किसी मुमकिना जंग को टालने के लिए पाकिस्तान ने अपनी तरफ से एक ग्रैंड जेस्चर शो करते हुए अभिनंदन को भारत के हवाले किया। लेकिन पाकिस्तान की इस अजीम फतह को, इस कामयाबी को किस तरीके से अयाज सादिक साहब ने नाकाम बनाने की कोशिश की, और उसके बाद भारतीय मीडिया जिस अंदाज में इन तमाम बयानात को लेकर चल रहा है, उनके बुलेटिन्स आप देख लें, उनके टॉक शोज़ आप देख लें, अखबारी जो हेडलाइंस हैं वो अगर आप देख लें, कल भी कुछ हमने दिखाया था उस हवाले से जो प्रोजेक्शन हो रही है इंडियन मीडिया में। अभी भी आपको 1-2 क्लिप्स दिखाते हैं और फिर इस पर बात भी करेंगे कि इसको कनेक्ट किस तरीके से किया जा रहा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की लीडरशिप के मौजूदा बयानिए से। तो ये हैं हमारे सियासतदान जिनको देख के, जिनके बयानात को सुन के सिर्फ शर्म ही आ सकती है कि ये मुल्क को और पाकिस्तान की फ़ौज को और पाकिस्तानियों की जो कामयाबियां हैं उनको किस तरीके से बिलिटल करने की कोशिश कर रहे हैं, किस तरीके से इन्होंने आर्मी को, जिसके पहले ही बहुत दुश्मन है, ना सिर्फ बाहर बल्कि जो अब अपने अंदर नज़र आ रहे हैं वो ही काफ़ी हैं, उनको बिरेट करने की कोशिश की है। ये मौका भारतीय मीडिया को या भारतीय अवाम को या भारतीय सरकार को फराहम किसी और ने नहीं किया, ये खुद हमारे इन सियासतदानों ने किया है। अयाज सादिक साहब जो कहते हैं कि जी आर्मी चीफ आए और माथे पर पसीने थे और टांगे कांप रही थी, तो ज़रा ये तस्वीर दिखा दीजिए। ये असद कैसर साहब के साथ उनकी तस्वीर है आर्मी चीफ की, जिस दिन वो आए 27 फरवरी 2019 का दिन था, और उस दिन ये पार्लियामेंट की बिल्डिंग में आए और यहाँ पे ये इन कैमरा मीटिंग थी, इन कैमरा ब्रीफिंग थी। तो अयाज सादिक साहब को ये देखनी चाहिए, ख्वाजा आसिफ को भी देखनी चाहिए कि अगर किसी की टांगे कांप रही हों और माथे पर पसीने हों तो वो ये नहीं होता। बहरहाल ये जो आपके सामने तस्वीर है ये कहीं से उसकी अक्कासी नहीं करती जो अल्फाज अयाज सादिक साहब के थे। एक और क्लिप है आपको दिखाना है इंडियन मीडिया का, जिसमें आपको शायद डॉट्स कनेक्ट करने में आसानी हो कि जहां उसमें ये कहा जाता है कि जी नवाज शरीफ का जो बयानिया है या जो नवाज शरीफ का बयान है फ़ौज के हवाले से या कारगिल ऑपरेशन के हवाले से, उसको किस तरीके से यहाँ अयाज सादिक साहब के इस बयान से कनेक्ट किया गया है, ये भी जानकर आपको हैरत नहीं होगी, क्योंकि ये भी बड़े अरसे से हम देख रहे हैं कि किसी ना किसी सूरत इस्टेब्लिशमेंट का नाम लेके, फ़ौज का नाम लेके या जनरल्स का नाम लेके ये कोशिश की जा रही है। नवाज शरीफ की वो बातें हम आपको इसलिए नहीं सुना सकते कि वो जो मौक़िफ़ जिसको भारतीय मीडिया अपने नाजरीन तक दिखा रहा है, यहाँ से पाकिस्तान की अदालतों से वो सज़ा याफ्ता हैं और पेमरा ने उनकी पाबंदियों तकारीर पर पाबंदी लगा रखी है। सबसे ज़्यादा अफसोसनाक बात तो ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की लीडरशिप की तरफ से कहीं भी इस बयान को डिसोन नहीं किया गया, कहीं अयाज सादिक से पूछा नहीं गया, कहीं अयाज सादिक को ये नहीं कहा गया कि वो अपने इस बयान पर माफ़ी मांगे। उनकी पूरी लीडरशिप इस चीज़ पर खामोश है, बल्कि ऐसी आवाज़ें भी आईं जिन्होंने कहा कि हम उनके इस बयान को एंडोर्स करते हैं। आज इसी पे ज़रा बात करते हैं। हमारे साथ फ़ारूक हबीब साहब मौजूद हैं, MNA है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। हाफिज़ हुसैन अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा है JUIF के। मलिक अहमद ख़ान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के। थोड़ी देर में शाहिद लतीफ़ साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। पहले तो मलिक साहब आपका मैं मौक़िफ़ जानना चाहूँगी, क्या आप अयाज सादिक साहब की इस बात को कंडेम करते हैं, मुज़म्मत करते हैं उनकी इस बात की जिससे पाकिस्तानियों में भी गम गुस्सा है, फ़ौज के तर्जुमान को भी सख्त अल्फाज में इस पर रद्द-ए-अमल देना पड़ रहा है, और साथ ही साथ उन 2 पायलट्स की भी तौहीन की पाक फ़ज़ाइया के जिन्होंने उस दिन ये अजीम कामयाबी हासिल की? जी सही, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया बात करने का। देखें, यहाँ बुनियादी बात ये कि आप जितना आपने भी पूरी तफसील आपने खुद भी बयान की और आपने भारतीय मीडिया के भी कुछ पीसेस सुनवाए,
دیکھیں یہ جس طرح DGISPR نے سردار ایاز صادق کے بیان پہ اپنا رد عمل دیا، اسی طرح سردار ایاز صادق کی جو سٹیٹمنٹ ہے اس کو بھی آپ سٹینڈ الون نہ لیں. وہ سٹیٹمنٹ ان کی غلط ہے، یہ میں کل بارہا کہہ چکا ہوں، 3-4 ٹی وی چینلز پہ جا کے کہا. اس کی وضاحت بھی سب سے بہتر وہ خود دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس پر آپ مذمت کرتے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں نہیں کہنا چاہیے تھا ان کو یہ. بالکل، میں نے تو بڑی دیکھیں بات یہ ہے کہ جو جس دن کا یہ واقعہ ہے، کیونکہ ہم تو قومی اسمبلی میں نہیں تھے اور نہ اس کی پروسیڈنگز کے ہمارے پاس ڈیٹیل تھی، تو اس دن میں ایک ٹی وی پروگرام میں تھا جب اس کی کوئی ریکارڈنگ ہو رہی تھی ندیم حسین صاحب کے پروگرام کی. اس میں علی محمد خان صاحب بھی تھے ساتھ. تو جب یہ بات سامنے آئی تو میں نے اسی وقت یہ کہا کہ یہ ایک انتہائی حساس معاملہ ہے. بالکل ٹھیک. اور یہ اگر انہوں نے کسی ہیٹ آف دا مومنٹ پہ کوئی ایسی بات کی ہے جو کہ غیر ذمہ دارانہ ہے، ویسے تو نارملی سردار ایاز صادق، میں بھی، آپ بھی، ان کے جو پولیٹیکل مخالف ہیں سارے وہ لوگ، PTI کے لوگ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک محتاط بات کرتے ہیں. ان کے ساتھ کبھی اس طرح کی کوئی بات منسوب نہیں ہوئی کہ جس میں ان کی کوئی ایسی بات ہو. تو سب سے بہتر بٹ ملک صاحب اچھی بات ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہونا چاہیے تھا، ان کی سٹیٹمنٹ غلط ہے، آپ نے مذمت کی ان کے اس بیان کی، لیکن آپ کی لیڈرشپ کیوں خاموش ہے؟ اتنے گھنٹے گزر گئے، پرسوں سے یہ بیان انہوں نے دیا ہوا ہے، آپ کی لیڈرشپ نے کہیں کنڈیم نہیں کیا، کہیں ان کو معافی مانگنے کا نہیں کہا. نہیں، یہاں جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ اس سوال پر جانے سے پہلے ضروری ہے کہ اگر آپ مجھے کھڑا کر لیں اپنے سامنے اور آپ مجھے تواتر کے ساتھ غدار غدار کہتے رہیں اور ہر وقت آپ یہ ایک شور مچائیں، کبھی کسی کلبھوشن کا نام لے کے، کبھی کسی اور یہ کیا وہ جنرل جو تھے وہ ان کا نام لے کے، کبھی کسی اور کا نام لے کے، کبھی مودی کا یار کہیں، کبھی کچھ کہیں. میں ایک پاکستانی ہوں اور میرے جذبات بھی ہرٹ ہوتے ہیں. اور اگر آپ کی ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے، غداری کے فتوے نہیں آنے چاہیے، کہیں سے بھی نہیں آنے چاہیے. اگر حکومتی بینچز سے بھی آپ لوگوں کو کہا گیا، بٹ دیٹ ڈز ناٹ جسٹیفائی what ایاز صادق صاحب said. I am not justifying that at all. میں تو یہ دیکھیں نا، یہ بات غلط ہو جاتی ہے. اگر آپ مجھے میری بات، آپ کو پتا ہے کہ میں نے کبھی کسی بات پر اس طرح ابرپٹلی نہ کبھی آپ کو جو پروگرام، نہیں مجھے خوشی ہوئی آپ نے کہا کہ غلط سٹیٹمنٹ ہے ایاز صادق کی. میری بات سن لینا، پہلے میری بات سن لیں. میری آپ سے بھی یہ درخواست ہوگی، آپ کے باقی پینلسٹ سے بھی یہ درخواست ہوگی کہ ایک تو یہ بات جو ہو گئی وہاں پر ہوگی، اس کی سب سے بہتر وضاحت جو بھی کر سکتے ہیں وہ سردار ایاز صادق خود کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور دوسرا، اگر آپ نے اسیس کرنا ہے کہ وہ ماحول جو اسمبلی کے اندر ہے، اس سے پہلے جو مراد سعید کی سپیچ تھی، مراد سعید نے کب کوئی کسر چھوڑی کسی کو غدار نہ. چلے میں اس پہ آتی ہوں لیکن یہ لیڈرشپ کی طرف سے نہیں کنڈیم کیا گیا، کوئی بیان نہیں آیا، آپ کی پوری لیڈرشپ خاموش ہے، انہوں نے کہیں اس حوالے سے کوئی بیان نہیں دیا. سب لوگوں کو اس بات پہ احتیاط کا دامن اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے. بہت اچھا ہوتا لیڈرشپ کا بیان بھی آتا. میں حافظ صاحب آپ کا موقف بھی جانوں گی اس چیز پہ، کیونکہ اوبیسلی اب تمام جماعتیں آپ لوگ اپوزیشن کی اکٹھی ہیں. کچھ باتیں ایسی PDM کے فورم سے بھی ہوئیں، جس طریقے سے نورانی صاحب نے کہا، بعد میں انہوں نے کہا سلپ آف ٹنگ تھا، چلے مان لیا. لیکن یہ جو ایاز صادق صاحب نے بات کی ہے، اس پہ تو آپ بالکل فوج کی اور پورے ملک کی جو کامیابی ہے اسی کو آپ ناکامی میں تبدیل کرنے کی کوشش کی ہے. آپ کا کیا موقف ہے؟ JUIF بھی اس پہ کوئی ان کا بیان نہیں آیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں ایک وضاحت کروں کہ میں جمعیت علماء اسلام پاکستان کا رکن بنا ہوں اور اس وقت سے جب JUIF بنی نہیں تھی. جمعیت علماء اسلام پاکستانی میری جماعت ہے. دوسری بات میں گزارش کروں گا کہ جو ایاز صادق صاحب نے، جو میں سمجھتا ہوں کہ منجے ہوئے سیاستدان تھے، انہوں نے کوئی نہ ان کی زبان پسلی ہے اور نہ کوئی ایسی بات ہوئی. دراصل بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ معاملہ ہے ابھی نندن کا، لیکن اصل معاملہ شروع ہوا ابھی لندن سے. جبھی لندن سے یہ باتیں شروع ہوئی ہیں تو اس کو یہاں کوئی والی وارث نہیں تھا. جس طرح میرے بھائی ملک احمد خان صاحب نے برملا طور پہ اس کی مذمت کی، کل پرسوں بھی میں نے یہی بات کی کہ پاکستان نیشنل اس کے موومنٹ کے اس پہ جب ہم بیٹھے ہوتے ہیں تو ہم ایک اتحاد کے حوالے سے بیٹھے ہوتے ہیں اور اس میں یقیناً ایک معاہدے کے تحت بیٹھے ہیں.
لیکن اگر آپ اس قسم کی باتیں اور اس تقاریر کریں گے جس طرح کوئٹہ میں آخری 3 جملے جو جناب محمد نواز شریف صاحب نے بات کی ہے، یہ لندن کی جو بات اس وقت ابھی لندن کے حوالے سے انہیں چسپان کیا گیا ہے، یقیناً اس میں آپ کو یہ بات دیکھنی ہوگی اور اس میں ہمیں بھی سوچنا ہوگا، اور یقیناً جمعیت علماء اسلام سمیت تمام جماعتیں سوچیں گے کیا ہم بحالی جمہوریت کے حوالے سے تحریک چلا رہے ہیں۔ لیکن سعدیہ میں ایک بات عرض کروں گا کہ جناب محمد نواز شریف صاحب جو تحریک استقلال میں تھے، میں شدید مذمت کرتا ہوں، اور میں اس کی ذمہ دار ان لوگوں کو بھی ٹھہراتا ہوں جو اس قسم کے لوگوں کو لا کر مسلط کرتے ہیں۔ جناب نواز شریف صاحب کو پہلا فیڈر جنرل جیلانی نے جو ہے سیاسی طور پر پلایا، اور ان کے روحانی باپ جنرل ضیاء الحق صاحب تھے، اور اس کے بعد ابھی جو لندن ان کو بھیجا ہے، میں برملا کہوں گا جب آپ اس قسم کے لوگوں کو پالتے ہیں، آستین کے سانپوں کو پالتے ہیں، تو پھر یقیناً آپ کو اس بات کا کرنا ہوگا۔ الطاف حسین لندن میں بیٹھا، اسے بنانے والی ہماری یہی کچھ طالع اعظمہ جرنیل تھے، اور اسی طریقے سے جو بات ہم کہتے ہیں، آپ کے تو اس الائنس میں ہیں، پی ڈی ایم کے فورم پہ تمام جماعتیں ٹھیک ہے سعدیہ، میں اس ملک کا باسی ہوں، میں اس ملک کا باسی ہوں، یہ ملک ہے تو ہم ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہر چیز کی ایک ریڈ لائن ہوتی ہے، ایک حد ہوتا ہے، اور ہم یقیناً اس وقت اس مقام پہ پہنچے ہیں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ لندن میں پہلے جناب نواز شریف صاحب بیٹھے تھے، قاضی حسین احمد مرحوم، آج بھی عمران خان زندہ، ان کو بلایا گیا اور انہوں نے کہا کہ جی ہم بائیکاٹ کریں گے، انہوں انتخابات کی بائیکاٹ پہ لگا دیا، اور اس کے بعد انہوں نے فوراً اپنا موقف بدل دیا۔ آزادی مارچ میں ہمیں کہا گیا کہ آپ باہر نکلیں، میں باقی دونوں مہمانوں کا بھی ذرا موقف جان لوں، پھر دوبارہ بھی آپ کی جانب آتی ہوں۔ میں بالکل صحیح ہے سر، گوٹ یور پوائنٹ۔ میں فاروق حبیب صاحب آپ پہلے فرمائیے گا کہ یہ جو بہت زیادہ مطالبہ ہے، سوشل میڈیا پر ٹرینڈز چل رہے ہیں کہ جی ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، اچھی بات ہے، ملک صاحب نے بھی مذمت کی، حافظ صاحب نے بھی مذمت کی، لیکن اب کہیں تو یہ سلسلہ رکنا چاہیے کہ اس طریقے سے جس کا دل کرے آپ الگ ایک بات کریں، اسٹیبلشمنٹ کا کردار سیاست میں نہیں ہونا چاہیے، چلے اچھی باتیں کر لیں، لیکن یہاں پر تو پورے ملک کا معاملہ ہے، پوری فوج کا معاملہ ہے، آپ کی کامیابیوں کا معاملہ ہے، آپ کی جو ریجنل ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے آپ تو پوری فوج کو ہی بھی ریڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو کیا کوئی کارروائی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے سعدیہ کہ یقیناً آپ کے علم میں ہے کہ یہ ایک ہماری بہت بڑی فتح تھی کہ بالا کوٹ میں جو جعلی سٹرائک کا جو دعویٰ کیا گیا اس کے بعد پاکستان نے جو ہے وہ ریٹیلیٹ کیا، اس کے نتیجے میں آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے بہادر اسکواڈرن لیڈر نعمان علی اور حسن صدیقی نے بڑی کامیابی سے یہ مارکا سر انجام دیا تھا، اور ابھی نندن ہمارے ہاتھ میں آیا، بھارتی جہاز گرایا گیا، جس کی وجہ سے آپ کو یاد ہوگا کہ بھارت کے اندر بھارتی میڈیا نے بھی مودی کے اوپر تنقید کی تھی، لیکن یہ جو سکرپٹڈ، میں اس کو سکرپٹڈ کہوں گا کہ یاد صادق صاحب سے یہ بات جو ہے وہ کروائی گئی ہے، اور یہ ایک مسلسل تسلسل ہے ان چیزوں کا جس سے میں سمجھتا ہوں کہ بھارت کا جو ایجنڈا ہے اس کو ایندھن بخشا جا رہا ہے، وہ ہمارے خلاف پروپیگنڈا کے اوپر پروپیگنڈا جو ہے وہ کر رہا ہے۔ جس طریقے سے انہوں نے اس چیز کو پلے کیا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری جو کامیابی ہے اس کامیابی کو سبوٹاج کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ افواج پاکستان کی جو مورال، ان کا ہائی مورال ہے، اس مورال کو میں سمجھتا ہوں نیچے گرانے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جان لینا چاہیے کہ پاکستان کی عوام جو ہے وہ اپنی افواج پاکستان سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ افواج پاکستان ہی ہے جو پاکستان کی دفاع کی ضامن ہے۔ ہمارے جوانوں نے، ہمارے افسروں نے، ہمارے جرنیلوں نے، تمام نے قربانیاں دی ہوئی ہیں۔ کوئی ایسا میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کا فوجی نہیں ہوگا جس کے گھر کے اندر جو ہے وہ کوئی شہید نہیں ہوگا۔ کارروائی کا ذرا بتا دیجئے، کیونکہ غالباً بات کرتے وقت ہمیں بڑا غور کرنا چاہیے ہے جس کے تحت کہا جاتا ہے کہ مجلس شورا کا کوئی بھی ممبر جو بات کرتا ہے پارلیمان میں اس کو استثناء حاصل ہوتا ہے، اس کے بیان کو، اس کے کسی بھی سٹیٹمنٹ کو۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ یاد صادق صاحب خود کسٹوڈین آف دی ہاؤس رہ چکے ہیں، اور نیشنل اسمبلی کے فورم کے اوپر جو ہے وہ آپ کو 1.5 سال بعد جو ہے وہ یہ بات یاد آ رہی ابھی نندن کی
کیا یہ موقع تھا؟ ابھی نندن کا معاملہ تو کلوز ہو چکا تھا، اور آپ خود کہتے ہیں کہ جناب کہ ہمیں سویلین کو اعتماد میں لیا جائے. اگر آپ کو عزت دیتے ہیں، رسپیکٹ دیتے ہیں، قومی سلامتی کے معاملات میں آپ کو شامل کیا گیا ہے، تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ آ کر جھوٹ بولیں، آپ آ کر مبالغہ آرائی کریں، قومی سلامتی کے اوپر آ کر بات کریں. انفارچونیٹ، لیکن یہ ڈیمیج جو ہے وہ پاکستان سعدیہ اس اہم موقع کے اوپر بھی شاہد لطیف صاحب سے بھی موقف جانوں گی، بٹ ایک بریک لینے دیجئے مجھے. جی فرمائیے، مکمل کر لیجئے. میں صرف یہ عرض کر رہا تھا کہ اس موقع کے اوپر بھی جو ہے وہ پوری قومی قیادت کو، پوری پارلیمان کو اعتماد میں لیا گیا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ آ کر جو دل چاہے آپ آ کر زبان میں آئے گا اور آپ آ کر بولنا شروع کر دیں گے. پہلے اس بات کو سوچنا چاہیے. میں ان کو آج بھی کہوں گا یہ نادانی کو چھوڑیں، ہوش کے ناخن لیں. آپ اپنے غصے کے اندر جو ہے وہ قومی سلامتی کو داؤ کے اوپر نہ لگائیں. بریک سے واپس آ کر ایئر مارشل ریٹائرڈ شاہد لطیف صاحب کا موقف جانیں گے. اسی حوالے سے ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. شاہد لطیف صاحب، یہ فرمائیے گا کہ کوئی بھی شخص ایسے بیانات دے، اس کے ملک کے لیے، ریاست کے لیے کیا امپلیکیشنز ہو سکتی ہیں وہ سوچے سمجھے بغیر، تو ایسے شخص کے خلاف پاکستان کے آرمی ایکٹ 1952 کے تحت کیا کارروائی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سوچی سمجھی سازش اور منصوبہ بندی کے تحت یہ بات کی گئی اور سراسر جھوٹ پر مبنی ہے. اور ہمارے جو فارن منسٹر ہیں انہوں نے کلیئرلی کہا کہ اس دن جو ایاز صادق صاحب تھے، جو پہلے دن کی میٹنگ جس کا وہ ذکر کرتے ہیں، اس میں تو یہ بات ہی نہیں ہوئی، اور یہ بات اگلے دن ہوئی جس میں یہ شامل ہی نہیں تھے. تو ایک تو جھوٹ یہاں سے ہے، اور دوسرا جھوٹ یہ ہے کہ ان کو یہ بات اس لیے ان کے سامنے رکھنا پڑی کہ جب پاکستان نے بالا کوٹ میں ہندوستان کے ساتھ وہ حال کیا جو ساری دنیا سن چکی ہے، اور یہ واضح طور پر ہمیں اس میں فتح حاصل ہوئی، تو ہندوستان پر بخلاہٹ کا عالم یہ تھا کہ جب اس کے 2 جہاز ہم نے گرا لیے پاکستان ایئر فورس نے، تو اس بخلاہٹ میں انہوں نے ایک اپنا ہیلی کاپٹر خود مار گرایا. یہ ان کی بخلاہٹ اور گھبراہٹ کا عالم تھا. تو بجائے اس کو وہ رنگ دینے کے جس میں ہم نے فتح حاصل کی اور دنیا نے اس کو قبول کیا اور بھارت نے بھی قبول کیا. خود بھارت کے جو پرائم منسٹر مودی، اس نے کہا کہ اگر ہمارے پاس رفال ہوتے تو نتیجہ ہمارے حق میں ہوتا. تو انہوں نے یہ مانا یا نہیں کہ ہمیں اس دن بڑی شکست ہوئی اور پاکستان کو فتح حاصل ہوئی، اور اس کے باوجود آپ یہ ایک اس طرح کی کہانی جو ہے اس کو بنا لیں اور یہ کہیں کہ جی ہمیں اکٹھا کر کے کہا گیا کہ جی یہ بات مان لو کہ ہم ابھی نندن کو واپس بھیجیں کیونکہ رات 9 بجے بھارت ہم پر حملہ کرنے والا ہے. یہ ہمارے پاس اطلاع آئی ہے، انٹیلیجنس. اس طرح کی بات ہرگز نہیں تھی. یہ تو ان کو صرف بتایا جا رہا تھا کہ بھارت چونکہ بخلاہٹ کے عالم میں ہے تو اس کی طرف سے کوئی بھی اس طرح کی حرکت کی ہمیں توقع رکھنی چاہیے. ایک طرح سے ان کو یہ وارن کیا جا رہا تھا. اس کو انہوں نے ایک کہانی بنا لیا کہ پاکستان نے دباؤ میں آ کر اور ڈر کے، پاکستان ڈرا ہوا نہیں تھا، ہم ایک پوزیشن آف اسٹرینتھ پہ تھے. ہم نے ان کے 2 جہاز گرائے اور ان کا ایک بندہ قابو بھی کیا. مگر بات یہ ہے کہ ایک جنیوا اکارڈ ہے. ایسے لوگوں کے لیے آرمی ایکٹ کا اگین میں ذکر کروں گی کہ وہ کیا کہتا ہے، کیا کارروائی کی بات کرتا ہے؟ نہیں، میرے خیال میں آرمی ایکٹ میں آپ کو یہ چیز شامل کرنی پڑے گی. آرمی ایکٹ اس وقت تک، کیونکہ یہ بالکل سول سائڈ کا معاملہ ہے، آرمی ایکٹ اس کے اوپر چپ ہے. پر میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک تصحیح ہمیں اس میں کرنا پڑے گی، اور یہ جس کا جو منہ آئے پاکستان کی بھی اگر ہم بات کرتے ہیں کہ آرٹیکل کی، تو اس میں بھی جو مجلس شورا کے ممبران ہیں ان کے بیانات کو استثناء دے دیا جاتا ہے. تو پھر تو سر یہی وہی والی بات ہے کہ جس کا جو مرضی کرے گا وہ بات کرنا شروع کر دے گا اگر ابھی یہ راستہ نہیں روکا گیا. جی بالکل. پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر ذاتی طور کی بات تو چلے استثناء ہو سکتا ہے، پر ملک کے مفاد کو اگر آپ یوں خاک میں ملا دیں اور جیتی ہوئی جو ہماری پوزیشن ہے
اس کو آپ ہار میں تبدیل کر دیں تو یہ تو قصور جو ہے یہ ناقابل معافی ہے. یہ کوئی سلپ آف ٹنگ والا معاملہ نہیں ہے. مختلف طرح کے بیانات دیے جا رہے ہیں. اس میں فرض بنتا ہے کہ یہ خود کھڑے ہوں اور اس بات کو مانیں کہ یہ انہوں نے غلط بات کی, معافی بھی مانگیں اور اپنا بیان ٹھیک کر کے دیں کہ اصل میں جو بیان تھا وہ اس طرح تھا کہ ہمیں انفارم کیا جا رہا تھا, بھارت کی بوکھلاہٹ کا ذکر کیا جا رہا تھا. تو ان میں یہ اخلاقی جرت ہونی چاہیے کہ اس بیان کو ٹھیک کریں. بالکل ٹھیک, بٹ اب وہ وضاحتیں جتنی مرضی بھی آ جائیں سر, آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں کہ یہ کوئی چھوٹی موٹی چیز یا چھوٹی موٹی سٹیٹمنٹ تو تھی نہیں. تو ان کی سٹیٹمنٹ نے, وہ کہتے ہیں نا, the damage has been done, تو وہ تو آلریڈی ایک چیز ہو گئی ہے. میں جس طرح ملک صاحب نے ان کی مذمت کی تھی بیان کی, کل ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب ہمارے پروگرام میں تھے, انہوں نے بھی کہا بڑا افسوسناک بیان ہے. جب لیڈرشپ خاموش رہے گی تو یہ تاثر ملے گا کہ یہ سب کچھ لیڈرشپ کی ایما پر ہو رہا ہے, ایسے بیانات دیے جا رہے ہیں. میں ملک صاحب, یہ ٹائم ہے پی ایم ایل این کے لیے کہ وہ واضح کرے, ایک ایک آپ کو لکیر کھینچنی پڑے گی کہ کہاں پہ آپ اپنی سیاست کے لیے یا جو جمہوریت کے نام پر ہو رہا ہے, جو تحریک چل رہی ہے, وہ کہاں ختم ہوتی ہے اور کہاں ملک کی سالمیت اور بقا کا معاملہ شروع ہوتا ہے. نہیں دیکھیں, یہ معاملہ تو اب اگر ایک 3 ٹائم پرائم منسٹر غدار ہو سکتا ہے تو ملکی سالمیت کی بحث کو تو ہم چھوڑ دیں, یہیں پہ روکیں, ایاز صادق صاحب کے بیان پہ روکتے ہیں اور جو رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا. سر لیکن انہی پرائم منسٹر جو رہے ہیں انہی کے بیان آپ نے سنائے, وہ کارگل کے حوالے سے جو انڈین میڈیا چلا رہا ہے. جی مجھے اجازت دیں تو پھر وہ بیان بھی چلوائیں جو میں اس بحث میں تو کون اور میں کون تو تکار نہیں کرنا چاہ رہا. میں تو بڑی سمپلسٹر آپ کے ساتھ 2 ٹوک بات کر رہا ہوں کہ یہ ہمارا پرائیڈ ہے, پاک فوج اور پاک فوج کی یہ کامیابی. اس پہ اگر کوئی ایسی بات جو کہ وہاں کے اسمبلی کے مراد سعید جیسے لوگوں کے پیدا کردہ ماحول جب تواتر کے ساتھ آپ کو غدار کی گردان ہوگی تو سردار صاحب جیسا بھلے مانس آدمی بھی ایسا جواب دے دیتا ہے. بارکیف غلط جواب دیے, میں اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں دے رہا, اور وہ ان کو نہیں دینا چاہیے تھا, اس کی وضاحت بھی ان کو کرنی چاہیے. اب یہ جو بحث آپ کی شروع ہو گئی ہے تو میں جتنا اس بیان کو برا سمجھ رہا ہوں اتنا ہی میں اس بیان کو بھی برا سمجھتا ہوں جو آپ کی حب الوطنی پر شک, آپ کے آزاد کشمیر کے وزیر اعظم پہ تو شاید آپ کو کوئی قدر پروگرام کرنا چاہیے تھا. جب غدار کہہ دیا, پرچہ کرا دیا. سنیں نا میری بات تو سنتی جائیں. اب میرا آپ سے یہ کہنا ہے صرف کہ اس ساری صورتحال میں جو رانا ثناء اللہ صاحب کی بھی آپ نے سٹیٹمنٹ ابھی چلائی ہے, اس جو ندیم ملک صاحب کے پروگرام میں وہ بات کر رہے تھے, اگر آپ نے وہ پوری بات سنی ہوتی اور ان کی یہ جو بات تھی اس میں وہ کیا رہے تھے, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم اسمبلی کے فلور پہ جو ایک یہ حکومتی ذمہ دار لوگ ہیں وہ لفظ ٹولے کا استعمال کر رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ کیا ہوتا ہے کہ اسمبلی میں جاتے ساتھ کبھی کلبھوشن کا نام لے کے, کبھی کسی جندل کا نام لے کے, کبھی کسی اور پہ ٹیکسٹ پہ, کبھی کسی اور پہ ٹیکسٹ پہ ایک غدار کی اور ایک وطن فروشی کی ایک پوری کہانی لگا دی جاتی ہے اور یہ سرٹیفکیٹ بانٹے جاتے ہیں اور دن رات اس بات پہ شور بچایا جاتا ہے کہ یہ غداری ہے, غداری ہے, غداری ہے. اس ہیٹ آف مومنٹ پہ آپ دیکھیں تو صحیح نا, ایونٹ اور سیکوینس دیکھیں چیزوں کا. وہ ٹھیک ہے, غدار کہنا غلط ہے, بٹ اگر ایاز صادق کو کسی نے غدار کہہ دیا تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ ایسا ہی بیان دے دیں. یہ غلط ہے, مگر کہ اس کا یہ مطلب ہے, میں تو مگر اس کا تعلق ذاتیات سے ہے. بار بار کیوں ایک بات میرے منہ میں ڈال رہی ہیں؟ نہیں, میں نہیں کہہ رہی ہوں, آپ کہہ رہے ہیں نا کہ غداری کے ماحول ایسا بنا دیا گیا کہ وہ بھلا مانس آدمی یہ بیان دے گیا. آپ دیکھیں سادیہ بات سنیں نا, یہ بات تو میں نے کہہ دی کہ سردار صاحب نے غلط کہا. اب اس کے بعد جو اگلی بات میں کہہ رہا ہوں ذرا اس کو تو کائنڈلی سن لیں. اگر یہ غلط ہے تو یہ بھی غلط ہے. اگر غلطی صرف یہ ڈالی جائے, دیکھیں نا اتنی شاندار, اتنی فقید المثال فتح کیا اتنی کمزور ہے کہ ایک بیان سے ٹوٹ گئی ہے؟ چلیں سر, اب یہ بیان سے فتح نہیں ٹوٹی, لیکن اس فتح کو ایک ناکامی کے مترادف شو ضرور کرنے کی کوشش کی ایاز صادق صاحب نے. ہم نے تو اس کو کتنی دفعہ کہہ دیا کہ غلط ہے. سر لیکن میں یہ کہہ رہی ہوں کہ لیٹس کال اسپیڈ اے اسپیڈ. رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ جی انڈورس کرتے ہیں, میں مذمت نہیں کرتا.
لیڈرشپ خاموش رہتی ہے تو یہ تاثر دیتے ہیں کہ شاید لیڈرشپ ساتھ ہے. اسپیڈ کو تو ہم نے اسپیڈ یو ہیو ڈاکٹر طارق فضل چودھری ہیز, بٹ آپ مجھے یہ بتائیے کہ لیڈرشپ تو خاموش ہے نا, جو میں بار بار سوال کر رہی ہوں. انہوں نے تو ڈسکنیکٹ نہیں کیا کہیں سے خود کو, تو امپریشن کیا جاتا ہے؟ آپ ایسا کریں نا, دیکھیں ایک تو یہ جو بات میں نے آپ سے بارہا یہ درخواست کی ہے کہ اس ساری گفتگو کا جو سلسلہ ہے اس میں میں بھی آئی ایم لوزنگ مائی, وہ جو میری آپ کے ساتھ ایک آرگومنٹ ہے, میں اس میں اپنی آپ کے ساتھ بات کو کرتے وقت اپنے تحمل کو کس حد تک رکھ سکوں گا, مجھے بتائیں نا. اور یہ جو غداری کی یہ جو گردان شروع ہوئی ہے, غلط ہے. مراد سعید نے غدار کہا, غلط کہا. کسی نے بھی غدار کہا آن دا فلور آف دا ہاؤس, غلط کہا. نہیں ہونے چاہیے غداری کے فتوے تقسیم. اگر آپ ایسا, ٹھیک ہے چلیں, آپ نے کہا, میں تو اس ٹائم سے یہ کہہ رہی ہوں کہ غلط ہے وہ. ان دونوں چیزوں کو ہم صحیح نہیں کہہ سکتے. مجھے ایک بریک لینی ہے انفارچونیٹلی. ملک صاحب اجازت دیجیے گا, بریک سے واپس آتے ہیں, ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. حافظ حسین احمد صاحب آج کیونکہ بڑی کھری باتیں کر رہے ہیں, ہمارے پروگرام میں اکثر ہی کرتے ہیں, تو میں نے چاہا کہ یہ مولانا عطاء الرحمان صاحب آپ کے ساتھی ہیں, کیا فرمائیں گے سر اس پہ؟ دیکھیے سعدیہ, میں نے پہلی بات مکمل نہیں کی تھی. میں نے کہا تھا کہ الطاف حسین کو پیپلز پارٹی کے خلاف جنرل ضیاء الحق صاحب نے جو ہے وہ لے کر آئے, اور جنرل جیلانی صاحب اور اس کے بعد ضیاء الحق صاحب نے جناب نواز شریف صاحب کو لے کر آئے. وہ تحریک استقلال میں تھے, اور اس کے بعد انہوں نے ان کو اپنا روحانی باپ بھی قرار دیا. فاروق حبیب صاحب فرمائیے گا. سعدیہ, بات بڑی مختصر ہے, بڑی سادہ سی بات ہے کہ پی ایم ایل این کی جو لیڈرشپ ہے ان کو فوری طور کے اوپر جو ہے اس بیان سے اپنے آپ کو جو ہے وہ الگ کرنا چاہیے, اس کے اوپر جو ہے اس کو کنڈیم کرنا چاہیے, اور ان کی قیادت کی جانب سے آنا چاہیے. ورنہ یہی تاثر کو مزید تقویت ملے گی کہ وہ میاں نواز شریف کی زبان بول رہے ہیں. مریم نواز کا ٹویٹر اس کے اوپر خاموش ہے. ان کی لیڈرشپ نہ کوئی شہباز شریف کی جانب سے, کسی اور کی جانب سے جو ہے وہ جیل سے بے شمار بیانات آ جاتے ہیں. اس کے اوپر جو خاموشی ہے, میں یہ سمجھتا ہوں یہ خاموشی جو ہے اس تاثر کو تقویت دے رہی ہے کہ یہ انہی کے بیانیے کو جو ہے وہ آگے بڑھایا جا رہا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس بیانیے نے ہمیں جو ہے وہ ہماری جو فتح ہے اس کو متنازع بنانے کی کوشش کی گئی ہے, اس کو متنازع بنانے کی کوشش کی گئی ہے. اس کے اوپر کیوں خاموش ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ کاش وہ ملک صاحب کی بات کو سن لیں, کاش وہ ملک صاحب جیسی جو سین وائسز ہیں ان کو سن لیں, سمجھ لیں. اچھی بات ہے, میں تو چاہ رہی ہوں. جو آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں نا کامنٹ عطاء الرحمان, بات یہ ہے کہ موجودہ حالات کا ذکر کریں اور بتائیں, جنرل سٹیٹمنٹ کی بجائے بتائیں, یعنی پرانے قصوں کو لکھا کے اور پھر جنرل سٹیٹمنٹ آپ دینی شروع کر دیں. میں بڑے پرزور طریقے سے یہ کہوں گا کہ اس کا جو فائدہ اٹھا رہے ہیں لوگ, ان کو پکڑا جانا چاہیے. اور اس سے پہلے بھی جو بحث ہو رہی تھی کہ جی غدار کہتے ہیں, بھائی غداری کا معاملہ ذاتیات سے ہے. آپ کو غدار کہا گیا تو آپ کی ذات کو نقصان ہوا, پر اس کے بدلے میں آپ 22 کروڑ عوام کو اور اس ملک کا جو نام ہے اس کو اگر وہ بدنام کریں گے یا دھبا لگائیں گے تو یہ آپ کو اجازت نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آرمی ایکٹ کو امینڈ کرنا چاہیے, اس میں یہ کلاز لگائیں کہ کہیں سے بھی اگر فوج کے خلاف اس طرح کی آواز یہ کلاز ہونی چاہیے. اور آپ نے جیسے پہلے کہا کہ جو آئین کے آرٹیکلز میں بھی اگر کہیں استثناء ملتا ہے تو وہ بھی نہیں ہونا چاہیے. آئی ہیو ٹو وائنڈ اپ ہے. بہت شکریہ شاہد لطیف صاحب, فاروق حبیب صاحب, ملک احمد خان صاحب اور حافظ حسین احمد صاحب پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. دیٹس آل فار ٹو نائٹ. آئی ول سی ٹمارو انشاءاللہ. اجازت دیجیے, خدا حافظ.